रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 63 को हम देखेंगे। 62 तक हमने कल देखा और ये तकरीबन आखिरी रुकू है, थोड़ा सा और है और इसमें आपने गौर करना है कि किस तरह से एक क्वेश्चन किया गया, अल्लाह के रसूल से एक सवाल किया गया। लोगों ने आकर पूछा कि क़यामत के बारे में हमारे यहाँ बे इंतहा रिवायतें हैं अलामत क़यामत पर, जैसे शब बरात पर किस कदर झूठ के अंबार हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी के नाम को इस्तेमाल कर कर अलामत क़यामत पर इतनी बात की गई है कि बस यकीन नहीं आता कि एक मुसलमान इतना झूठ बोल सकता होगा, और वो भी अपने अल्लाह और नबी पर। तो इसलिए देखें, बात का हल यही है कि आपको अपना दिमाग खुद एक्टिव रखना है, आपकी स्टडी अच्छी हो कुरान के साथ, आपका इंटरेक्शन हो, आपकी दोस्ती हो कुरान से। और अब कंप्लेन क्या करें किसी की, हमको अपना आप सुधारना है। और ये जो सवाल हुआ इसकी नौयत देखें, इसका आंसर देखें कि आपको क्या मिल रहा है। यस अलुका, वो सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लोगों ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनिस्साअ, क़यामत के बारे में। कुल, तो ए नबी, जो लोगों ने आपसे सवाल किया है तो वही अल्लाह ताला ने भेजी कि ए नबी आप कह दीजिए कि इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि बेशक उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। यानी नबी को ये कहते हुए भी कोई झिझक नहीं थी। हमारे यहाँ तो आज शब बरात पर या कोई भी मामले पर इंसान एक से बढ़कर एक झूठ बोलने का माहिर है। इंसान अपनी आंखों को इस तरह से लेकर बैठ गया है जो उसके बड़ों ने उसको जिस तरह से कुरान पढ़ना सिखाया, और जो अल्लाह की किताब के मुताबिक कि अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, बहुत बड़ा जुर्म है कि ये कि तुम कहो अल्लाह पर वो बातें जिसका तुम्हें अल्लाह ने इल्म ना दिया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। और हम इसकी हकीकत, इसकी सेंसिटिविटी को नजरअंदाज करते हैं, जिसका भुगतना पड़ेगा हमको अपने घरों में, अपने नफ्स में, अपने आखिरत में। हमें इसका वबाल जरूर चखना पड़ेगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हमको जरूर मिलेंगे जब हम अल्लाह रसूल पर झूठ बोलते हैं। तो देख लीजिए, आपको पिछला भी बताया गया कि जो लोग अजियत देते हैं अल्लाह और रसूल को, तो आप खुद गौर कीजिएगा कि अजियत इस बात से भी होती है जब लोग आप पर झूठ बोलें। आपने कुछ और बोला, बात कुछ और हो रही है, और वो भी शरीयत की, दीन की, और बड़े छोटे दिन आप रख लें कि ये बड़ा दिन है और ये छोटे दिन है, और ये बड़ी रात है और वो छोटी रात है। तो ये सारी बातों का जवाब आपको अल्लाह को देना पड़ेगा। और आप लोगों में से हम जो कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं तो उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मेरे लिए क्या काम किया। तो इसलिए जब कभी आपको और मुझको कोई प्लेटफॉर्म मिले, मैं और आप उसको अल्लाह की रजा के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हों। तो जब नबी से पूछा गया कयामत की घड़ी के बारे में, तो अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी आप कह दीजिए कि इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कि बेशक उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। वमा युदरीका, यानी आप बाकायदा देखें कि किस तरह से आयत कंटिन्यू हुई कि वमा युदरीका, सिर्फ ये भी कहना काफी था ना। हम कई जगह ये भी देख चुके हैं कि ये सेंटेंस भी काफी था कि उसका इल्म अल्लाह के पास है, लेकिन अल्लाह के नबी को और एक्सप्लेन करना, एक्सपेंड करने का कहा गया कि नहीं जानते आप, और क्या जाने आप। यानी वमा अदराका, ये एक नबी के लिए आप और मैं तो गुस्ताखी समझेंगे कहना कि आप क्या जाने, और जबकि कुरान भरा पड़ा है वमा अदराका, कि ए नबी आप क्या जाने, ए नबी आप क्या जाने। ये तो अल्लाह की किताब ने हमें इजी कर दिया। नहीं तो अगर हम इन मौलवियों के और इन इजमा तवातुर के लोगों के पीछे बैठे होते, आंखें बंद करके अपने मसलक की पूजा करते, तो आज मैं और आप पता नहीं कोसों दूर होते कुरान से, और जहालत के अंबार हमारे दिलों के अंदर मौजूद होते। रब ताला ने अपनी रहमत से हमारी कई जहालत से जान छुड़ा दी है और हमें रोशनी नसीब की। अब हमें अल्लाह अमल वाला भी बना दे
کیونکہ ہمیں جس قدر پیورٹی کے ساتھ اللہ نے علم دیا اس کے مطابق ہمارے پاس عمل کی کمی ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو، اور جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اگلے سال کی یہ دن پر یہ انشاءاللہ سدھر چکے ہوں اور یہ اپنے جھوٹ سے تائب ہو چکے ہوں، یہ توبہ کر چکے ہوں. کیونکہ ایک زمانے میں ہم نے بھی تو یہ جھوٹ پھیلایا تھا نا، ہم بھی تو انہی جیسے تھے. اللہ نے ہماری مدد کر دی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اگلے سال تک یہ آج جو جھوٹ بول رہے ہیں شب برات کے معاملے میں، اللہ ہم سب پر قرآن کو ایسا کھول دیجئے کہ اگلے سال یہ بھی شرمندہ ہوں کہ ہم نے پچھلے سال کتنا اللہ رسول پہ جھوٹ بولا اور قرآن سے ہٹ کر بات کی. اور ان میں جو علماء کیٹیگری ہے ان کے لیے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اگر ایک عالم سدھر جائے اپنے جھوٹ سے تو وہ کتنوں کو پیچھے سدھار سکتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان کا بڑا کہہ دینا کہ یہ بات غلط ہے تو یہ چھوٹے اس بات کو ہضم کر لیتے ہیں. تو ان بڑوں پر، ان مولویوں پر، ان علماؤں پر، ان مفتیوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پہ کہ ہمارے پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہیں اللہ ہمیں حق بولنے والا بنائے. اور یہ ہم سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، احزاب کے لاسٹ رکوع میں آپ کو یہی بات ملے گی کہ اگر تم بخشش چاہتے ہو، اگر تم بخشش چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے حال سدھار دے تو تم سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کرو. تم امانت کا بوجھ لائے ہو اور وہ علم کے بغیر تم اس امانت کو نہ اٹھا سکتے ہو، نہ پھیلا سکتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احزاب کے آخری رکوع میں جاہل کہا، جاہل، کہ اے انسان تجھے علم سے نوازا گیا لیکن تو نے جہالت کو ترجیح دی. تو نے اللہ کی کتاب کو بند کر کر چومنا سمجھا، عقیدت کرنا سمجھا، رسپیکٹ کرنا سمجھا کہ بغیر سمجھے اس کی رسپیکٹ ہے. تو اے انسان تو جاہل ہے. انسان بڑا جاہل ہے کہ وہ امانت کا بوجھ لایا تھا لیکن وہ جھوٹ بنا رہا اور جھوٹ پر اس کی عمارت جاری رہی. بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر. تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وما یدریکا، اور یہ بھی اللہ نے کہا آپ کو کیا معلوم ہے نبی، اور آپ کیا جانیں کہ لعل الساعہ، شاید کہ قیامت تکون قریبا، ہو وہ بالکل قریب. یعنی کسی نے سوال کیا، لوگوں نے آ کے سوال کیا قیامت کی گھڑی کے معاملے میں. اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی. ہمارے یہاں تو روایتوں میں ہے محرم کی 10 تاریخ کو ہوگی، عیسیٰ کے آنے کے بعد ہوگی. قرآن دور دور تک نہ عیسیٰ کی آمد کا ذکر کرتا ہے بلکہ ان کی وفات کا ذکر کرتا ہے، بلکہ ان کو اٹھائے جانے کا ذکر کرتا ہے، دوبارہ لائے جانے کا ذکر نہیں کرتا. ہماری قیامت میں تو ہمیں اتنا ڈھارس دے دی گئی کہ جی عیسیٰ آئیں گے، صلیب توڑیں گے، اور جی محرم ہوگی اور وہ جمعے کی ہوگی، اور اتنے عرصے بعد اس طرح سے علامت قیامت ہوگی. استغفار کے دروازے بند ہو جائیں گے. استغفار کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے سوائے اللہ کے قانون کے مطابق کہ جس کو اللہ نے اریسٹ کر لیا ہو. یہ قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ استغفار کے دروازے تو اس وقت بند ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے حساب کے مطابق اریسٹ ہو جائے. چاہے موت کا فرشتہ اس کو لینے آ جائے اس کو بھی ہم اریسٹ کہیں گے، چاہے کہ وہ ICU میں پڑا ہو. اللہ نے اب اس کو پتہ نہیں توبہ کا موقع دیا ہے نہیں دیا ہے، وہ اریسٹ ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے کہہ دیا ہے کہ جی یہ چند گھنٹے کے مہمان ہیں. چاہے فرعون ہو کہ وہ ڈبکی کھا رہا تھا اور اس کے اندر جان تھی اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کی جان تھی اندر لیکن وقت آخری تھا. اللہ نے کہا اب معافی قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے کوئی استغفار کے دروازے بند نہیں ہونے والے. تمہاری تمام حدیثیں ضعیف ہیں. کھلم کھلا بولنے کی اللہ ہمیں ہمت طاقت دے. سب جھوٹ کا ملبہ تم نے جمع کیا، شرم نہیں آئی کہ ہم نے اللہ رسول پہ جھوٹ بولا اور لوگوں کو کہا کہ سورج یہاں سے نہیں اور وہاں سے نکلے گا، اور پھر تمہاری جھوٹی تحقیقیں. اللہ اکبر کہ ہم مسلمانوں نے جتنا جھوٹ بولا اور شب برات کو ہم جتنے عبادت گزار جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں عبادت کر کر کے کہ آج کی عبادت کا یہ ثواب، آج کی عبادت کا وہ ثواب،
آپ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ رب تعالیٰ کے آگے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم رب تعالیٰ پر ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور اس وقت اللہ ہمارے لیے کیا لکھتے ہوں گے؟ آپ خود سوچ لیجئے گا۔ اللہ آپ سے راضی ہوتے ہوں گے یا اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہوں گے؟ اب یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ ایک عبادت گزار بندہ پوری رات عبادت کرے اور اللہ پر جھوٹی توقع رکھے اور جھوٹ پر اس کا پورا تکیہ ہو اور وہ عبادت گزار بھی ہو۔ سوچیے ہم کس گلی میں آ چکے ہیں، ہم کدھر بند ہو چکے ہیں، ہمارے دماغ کیوں معوف ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ شاید کہ قیامت بالکل قریب ہو۔ انہوں نے کوئی علامت قیامت نہیں بتائی، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ بہت قریب بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر آپ دیکھیں آگے والی آیت کیا کہہ رہی ہے، ان اللہ لعن الکافرین۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں یعنی قیامت کے معاملے میں غلط انٹرپریٹنگ دیتے ہیں، کیونکہ اوپر کا کانٹیکس یہی جڑ رہا ہے کہ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ہوگی قیامت؟ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میرے پاس علم نہیں۔ اب جتنی یہ حدیثیں لوگوں نے لکھی ہیں، وہ لکھنے والے، وہ پڑھنے والے تو قرآن کی آیتوں کے خلاف اس کو پڑھ کر اور حق جانتے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو سماعت بصارت دل کھلا رکھنے کا حکم دیا، اگر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ قرآن میں 3 جگہ کم از کم دیکھیں گے کہ جو سماعت بصارت دل کا فائدہ نہیں اٹھائے گا اس کا مقام جہنم ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے پڑھے گا اس کا مقام جہنم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو اس جہنم سے بچانے کے لیے قرآن نہ سمجھنے والوں کو دنیا میں کئی مشکلات دیتے ہیں کہ شاید یہ مشکل میں آ کر کبھی تو سوچے کہ میں نے یہ بہت بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھا نہیں، اور جس کی بنا پر میں کئی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہوں، لوگوں کو ورگلاتا ہوں، لوگوں کو کنفیوز کرتا ہوں۔ ان کو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ بس اللہ ہی پہنچ سکتے ہیں، جھوٹوں کو ویسے بھی اللہ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو کانٹیکس میں بات کہی کہ لعنت ہے کفر کرنے والوں پر، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ قیامت پر جو جھوٹی باتیں کرے گا، کہ نبی نے تو کہا تھا میرے پاس اس کا علم نہیں، اور نبی نے کہا تھا کہ جی شاید کے قریب ہو۔ اب جب آپ جھوٹ بولو گے تو لعنت کے حقدار ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کوئی شرک کی بات نہیں ہو رہی، اس میں قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کب آئے گی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا۔ یعنی کلیئر ہے کہ جو اللہ رسول پہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے لعنت ہے، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور وہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ لا یجدون ولیًا ولا نصیرا، کوئی شفاعت تو ویسے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، اللہ کے سوا کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا، کوئی ولی کوئی نصیر نہیں پائیں گے۔ جس پر میرا ایمان یہ ہے کہ قیامت کے دن تو نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی جو ہم پہ بلیسنگ ہوتی ہے اچھے دوستوں کی وجہ سے، ہمیں جو بلیسنگ اللہ دنیا کی بھی دیتے ہیں، کئی اینگل سے اللہ ہمیں دنیا والوں سے بلیسنگ نصیب کرتے ہیں، یعنی دنیا والوں سے ہمیں بہت فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں پر یہ بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہو گئے۔ تو ہمیں سکھا دیا گیا کہ نظر لگ گئی ہوگی، ٹوک لگ گئی ہوگی، حاسد نے کوئی کچھ کر دیا ہوگا، تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی طرف جائزہ لینے والا بنا دے۔ اب جناب آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ ان جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کفر کرنے والوں کے لیے، یوم تقلب، جس دن الٹائے پلٹائے جائیں گے، وجوہہم، انبلیویبل کہ ٹاپک کیا تھا کہ اللہ کے معاملے میں کفر مت کرو، قیامت کا انکار مت کرو، اور جس دن ایسے لوگوں کے چہروں کو الٹایا پلٹایا جائے گا، فن نار،
انبلیویبل کہ جو کہتے تھے نا آگ میں اللہ چہرے کو تپائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ چہرے کو آگ میں الٹائیں گے پلٹائیں گے. ہم کہتے تھے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. یہ باقاعدہ آپ کے سامنے آیت آ گئی کہ کفر کرنے والا وہ کس حالت پر پہنچے گا کہ اس کو آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں جلایا جائے گا، اور وہ کیا کہے گا. یہ اللہ نے جو بات کہی اگر میں قرآن کا حوالہ نہ دیتی تو آپ کہتے کہ جناب، کیونکہ آگے وہ کہے گا اللہ میرے بڑوں نے مجھے برباد کیا، آگے وہ کہے گا اللہ میرے بڑوں نے مجھے برباد کیا. اگر یہ میں آیت کا حوالہ نہ دوں نا تو آپ کہیں کہ یہ بیٹھ کر لوگوں کے وہ کیا لفظ لیتے ہیں برین واش، جبکہ ہمیں برین واش کی بہت سخت ضرورت ہے، لیکن یہ لفظ ایکچولی نیگیٹیوٹی میں چلا گیا. تو اگر ہمارے پاس آیت نہ ہو نا اور ہم ایسے ہی کہیں نا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارا سارا جنریشن کو برباد کیا ہے، جھوٹ بولنے والا بنا دیا ہے، اور پھر خود بھی ایک دوسرے کی حدیثیں نہیں مانتے، خود جس مدرسے سے پڑھے ہوں تو بس یہ اس کو اوتھینٹک سمجھتے ہیں، دوسرے مدرسوں کے علماؤں کو یہ سب کو غلط سمجھتے ہیں. یعنی یہ اپنے عالم ہونے پر بھی متفق نہیں ہے ایک دوسرے کے مدارس سے، اور ہم سے ہمیشہ یہی پوچھنے میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کس مدرسے سے پڑھی ہیں. ان کو ہمارے لیے ایک ہی چیز جاننے کی ہوتی ہے کہ آپ کس مدرسے سے پڑھی ہیں. بھائی آپ نے مدرسے کو کون سا مان لینا ہے، ویسے بھی اگر میں کسی اور مدرسے سے پڑھ لوں تو آپ غور کیجئے کہ جو لوگوں کو آگ میں دہکایا جائے گا وہ کیا کہیں گے. اللہ فرما رہے ہیں یا لیتنا، یا لیتنا، یعنی یہ 3 ترجمے آ رہے ہیں کہ ہائے کاش ہم، اے کاش ہم، اے افسوس ہم، اے ہلاکت ہماری. یعنی آپ کوئی بھی ترجمہ لے جا سکتے ہیں کہ کاش کے یا ہلاکت ہماری، اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی. ہمارے نزدیک ہم نے بار بار اس کو کنفرم کیا کہ اللہ رسول کی اطاعت، اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی اطاعت رسول کا ٹاپک آئے گا تو وہ مرج ہو کے مذکر واحد ہوگا، تثنیہ نہیں ہوگا. اور سیکنڈ پوائنٹ کل بھی ہم نے اپنے جو لائیو پروگرام میں بتایا کہ اطعنا اللہ و اطعنا رسول، مجادلہ میں بھی آپ دیکھ لیں وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اطعنا اللہ و اطعنا رسول کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں فوراً مجادلہ میں بتایا کہ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہ جو ہم نے نازل کی ہیں روشن آیتیں وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہیں. تو دیکھیں وہ پچھتائے گا، کہے گا کاش میں نے الہامی کتاب کو پکڑ لیا ہوتا، کاش میں نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور اب وہ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہے گا. قیامت کے دن وہ اپنے بڑے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے دین کے بڑوں کو برا بھلا کہے گا ربنا انا اطعنا، اے ہمارے رب بے شک بھی نہیں ہے اس بات پر کہ ہم نے اطاعت کی. یعنی جہنم میں جلنے والا کہے گا اللہ ہم نے اطاعت کی سادتنا و کبراءنا، ہمارے سرداروں کی، ہمارے بڑوں کی. اور آپ غور کیجئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑوں نے بھٹکا دیا ہم کو راستے سے. فَأَدَلُّونَا سَبِيلًا، اے رب ہمارے، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے سرداروں کی اطاعت کی، بس انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو راستے سے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کدھر ہیں، جہنم میں. تو جو ہمارے ایک بڑا فتویٰ ہے نا کہ جن بڑوں کی وجہ سے ہم بھٹکتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، اللہ ان بڑوں کو پکڑیں گے. تو آپ ادھر کس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت جہنم میں؟ آپ اس وقت چھوٹوں کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت آیت کس کے بہاف پر جا رہی ہے؟ چھوٹوں کے، کہ وہ روتا ہوا کہہ رہا ہے، چھوٹے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. تو آپ اور میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی چھوٹے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے سماعت بصارت دل کو استعمال نہیں کیا نا اللہ کی کتاب پر، تو
جہنم مقدر خود بخود بن جائے گا، پھر آپ شب قدر کی عبادتیں کر لیں، پھر چاہے آپ یہ شب برات کی عبادتیں کر لیں، روزے رکھ لیں. اگر میں نے اور آپ نے حق کے ساتھ زندگی نہیں گزاری نا، تو یہ کوئی تقدیریں نہ شب قدر میں لکھی جا رہی ہیں اور نہ ہی کل کی رات لکھی گئی تھی. ادھر سے نکل آئیں باہر، ان باتوں سے نکل آئیں. تقدیریں آپ کے اور میرے عمل سے لکھی جاتی ہیں، اور اگر سپوز لکھ بھی دی گئی آپ کے لیے انعامات اور آپ دوسرے دن برائی کرتے ہیں، تو کیا آپ سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ جو میں نے ایک بار لکھ دیا ہے تو تمہاری برائی پر اس کو ختم نہیں کروں گا؟ اللہ کی کتاب نے کلیئر کہا ہے، جو اچھے عمل کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، جو برے عمل کرے گا اس کے لیے برائی ہے. تم برے عمل کرو گے، تمہاری تقدیر تو ویسے بھی مٹ جانے والی ہے، تو چاہے آج لکھی جائے کل لکھی جائے، ویسے بھی تو تمہارے عمل پر لکھی جاتی ہے. یہ کس نے شوشہ دے دیا آپ کو؟ کیوں آپ نے سورہ قدر کو غلط انداز سے پڑھا؟ کیوں آپ نے ایک دماغ بنا لیا کہ آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے؟ اس دن تو قرآن لکھا گیا ہے، اس دن تو آپ کی آیتیں آپ کو اتری ہیں، اس دن تو آپ کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہے، جو کہ اللہ کا فیصلہ کہا گیا، جس کو اللہ نے امرن فیصلہ کہا. آپ کی تقدیروں کا فیصلہ تو اللہ نے نہیں کہا ہے. پلیز ایک دفعہ دو دفعہ اس کو غور سے پڑھ لیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ وہ جو فیصلہ ہوا کام کا، وہ اللہ کی کتاب کے آرڈرز کے بارے میں ہے، آپ کی اور میری تقدیروں کے بارے میں نہیں ہے. پھر تو آپ اس کا ترجمہ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس دن اللہ روح نازل کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ کیوں نہیں ترجمہ کرتے ہیں کہ ساری مری ہوئی روحیں بھی اس دن اترتی ہیں؟ پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ فرشتے اترے تھے؟ تو اس لیے دیکھیں، مجھ کو اور آپ کو اللہ کے گھر کا عالم بننا ہے. اللہ وہاں ہماری ڈگری جاری کریں گے کہ تم نے قرآن کے لیے کون سے کانسیپٹ کے ساتھ، کس نگاہوں سے قرآن کو، تفسیر القرآن بالقرآن، تم نے قرآن کو سمجھا. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی حق کے ساتھ سمجھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ سورہ قدر پر ہم ضرور روشنی ڈالیں گے مل کر. ابھی تو ہم اس وقت بالکل اینڈ کر رہے ہیں سورہ احزاب کا، جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جلنے والا جہنمی وہ کہے گا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں راستے سے روکا، اور پھر وہ اللہ کو ریکویسٹ کرے گا کہ ربنا آتہم ضعفین، اللہ یہ ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دیجئے. سوچئے اب بدتمیز ہو گیا. پہلے تجھے ہوش نہیں آیا کہ ان کے لیے دگنے عذاب کی دعا بھی نہ مانگتا اور اپنا راستہ خود نکال لیتا، اپنی اللہ کی کتاب کو خود سمجھ لیتا؟ تو یہ ہم دگنا عذاب کی بھی کیوں ان کے لیے دعا کریں؟ ہم کیوں ان کو برا بھلا کہیں؟ ہم کیوں اتنے کمپلیننگ ہو جائیں؟ یہ تو نہیں سدھرنے والے، یہ مر کھپ بھی گئے کئی لوگ جھوٹ بول کر. یہ پتہ نہیں کون سے نیٹ ورک چلے اور انہوں نے جھوٹی کتابیں لکھی. میں تو کنفرم ذمہ داری سے کہتی ہوں، بیچاری اماموں کو بھی نہیں پتا کہ ان کے ناموں سے لکھی گئی کتابیں ہیں. ہم ہیں نا، ہم غلطی پر ہیں. اگر ہم اس وقت بھی ہوش کے ناخن لے لیں تو جہنم میں اس طرح اپنے بڑوں کو کیوں ہم برا بولیں؟ ابھی ہی آنکھ کھول لیں تو وہ کہیں گے اللہ ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، لعنت کیجئے ان پر، اللہ تعالیٰ بڑی لعنت ان پر کیجئے، ان کو بڑا عذاب دیجئے. تو اب ادھر سے پوائنٹ کلیئر ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اللہ نے آپ کو ایک سین ویژولائز کرایا. سوچئے اللہ نے آپ کو جہنمیوں کے سلیکٹڈ سینز دیے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سنو، دیکھو، ایمان رکھو کہ ایسا ہی ہوگا. کیونکہ میں اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، گویا ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، اسی لیے یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ جو کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ بالکل سچ بتا رہے ہیں، ایز اٹ از بتا رہے ہیں. تو اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین، مت ان لوگوں کی طرح تم بھی ہو جانا، آذوا موسیٰ، انہوں نے اذیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب وہ بھی اللہ کی کتاب لائے. تو اے لوگوں، تم اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت مت دو، ان کی وحی پر مذاق اور مستیاں نہ کرو، ان کی وحی کے بارے میں سیریس ہو جاؤ، جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے ستایا. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کون بیٹھا ہے؟ اہل کتاب.
جس طرح میں نے اس قرآن کو انڈرسٹینڈ کیا کہ اللہ کے رسول کے آس پاس سارے اہل کتاب بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک وحی کا روز کا سبق جاتا ہوگا. اللہ نے کہا مسلمانوں کو جو اسلام لائے، جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جنہوں نے بیعت کی، ان کو کہا تم یہ اہل کتاب کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. اور اذیت پہ آپ نے دیکھا نا، ہم نے بار بار لیا، جھوٹ بولنا، نبیوں پر جھوٹی باتیں کرنا، اذیت دینا ہے، اور بھی غلط باتیں، اور بھی بہت سی چیزیں. تو اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اذیت دی موسیٰ کو. فبرأہ اللہ. اور اذیت کیا ہوتی ہے؟ نبی کو مجنون بولنا، نبی کو مفتر بولنا کہ جھوٹا ہے اور گھڑ کر لاتے ہیں، ان کی کوئی پشت پناہی کر رہا ہے، یہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، یہ بڑے بننا چاہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اذیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ اے نبی آپ غمگین مت ہو جائیے، اے نبی کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اتنا اللہ کو جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر الزام دیکھ کر ان کا دل جلتا تھا. ایک عام بشری تقاضا اللہ بتا رہے ہیں کہ نبی کا دل جل جاتا تھا. سورہ توبہ میں جو ان کی صفت آئی ہے کہ نبی تمہارے لیے بہت حریص ہیں کہ تمہیں جنت مل جائے، تم وہ کام مت کرو جس سے تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے. تو دیکھو اے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کو جو اہل کتاب نے، جو نہ ماننے والوں نے اذیت دی، تم لوگ محمد کو نہ ستانا. اللہ نے تو ان کو بری کیا ہر اس الزام سے، مما قولو، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر لگائے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہی معتبر اور باعزت تھے. اللہ نے جیسے انہیں بری کیا، انہیں سرخرو کیا، اے نبی اللہ آپ کو بھی سرخرو کریں گے. لیکن اے لوگوں تم ہوش کے ناخن لو. یعنی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے کا حکم دیا گیا، اور ان کے نبی کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ بہت ہی وجیحہ ہیں، بہت ہی باعزت ہیں، بہت ہی معتبر انسان ہیں. یعنی اللہ کے نبی دیکھیں کیا تعلیم لائے تھے کہ اہل کتاب کے دلوں میں بھی محبت آ جائے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو کمتر نہیں بول رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کمتر نہیں کر رہے ہیں. آج میں اور آپ نبی کی محبت میں دوسرے نبیوں کو کمتر کر دیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں سارے نبی تیرے گھر کے سوالی، شاہ مدینہ. سوچئے تو صحیح، ہم محبت میں کیا سے کیا کر جاتے ہیں کہ شاہ مدینہ تیرے سارے نبی تیرے گھر کے سوالی. کیا کرتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ شعر و شاعری کرنا کوئی آسان بات ہے؟ یہ بڑے سمجھدار لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو ان کو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا، ان کے بڑوں نے ان کو قرآن ہی نہیں پڑھایا سمجھا کر، پھر ان کو بھی ان کی جوانی کے بعد ہوش نہیں آیا، تو پھر کدھر ہم مریں گے جا کر؟ پھر ہم ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے کہ جب ہم کو اپنی جوانی کے بعد بھی ہوش نہ آئے؟ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرما دے. تو آپ نے دیکھا کہ اب جو آگے کا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اے ایمان والوں اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، نبیوں پہ جھوٹ مت بولو. وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، نبیوں کو غمگین مت کیا کرو، بات کو سیدھے رخ سے بیان کرو. اور جو کہ یہ آج میرے اور آپ کے لیے اسپیشلی شب برات والے دن آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ آیت سیکوینس سے آئی ہے، ہم نے چنا نہیں ہے، سیکوینس پر آئی ہے کہ اپنے بڑوں کو اس دن تم برا بھلا کہو گے، اور اس وقت تم سارے بڑے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. اتنا بھی ہمیں حیا نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں 10 حدیثیں ضعیف ہیں لیکن پھر بھی کچھ ہے. تمہارے والدین پر جب کوئی 20 الزامات لگائے گا نا، اور اس کو جب کورٹ میں ان پر جاری ہوگی نا حد کہ ہاں جی 20 الزام آئے کچھ تو ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ 20 الزام بھی اگر غلط ہو تو سامنے والا شریف ہی کہلائے گا اگر اس پر الزام ہے. لیکن آپ اور میں 10 عجیب عجیب سی حدیثیں لاتے ہیں جن میں کچھ باتیں تو ہم ایسی کر جاتے ہیں امہات المومنین پر کہ جو ہمارے منہ سے نکلنی بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم پر رحم فرما دے
کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بس حلال کھانا کھلائے. مجھے تو لگتا ہے حرام کھا کھا کے نا ہم سب کے دماغ بھی پھر گئے, اسی لیے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. تو اب جناب میں آپ کے پاس ایک چیز چھوڑے جا رہی ہوں, اللہ ہم سب کو نصیب کرے کل پڑھنا, کہ جو قولوا قولا سدیدہ بات آئی تھی, اتقوا اللہ بات آئی تھی, اللہ نے سیدھی بات کرنے والوں کے ریوارڈز بتائے, اور اب آگے آپ پر امانت کی بوجھ کی بات آئے گی. اس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے کہ یہ علم اللہ نے جو آپ کو دیا, لیکن انسان علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا, اس لیے اللہ نے آگے آیت نمبر 72 میں انسان کو جاہل کہا ہے. اس نے امانت کا بوجھ اٹھایا, اس پر اللہ ہمارا مذاق نہیں اڑا رہے کہ تم نے بڑا ڈبہ دیکھ کر اور گفٹ اٹھا لیا, اندر تو انڈے ہیں. اللہ ایسے مذاق نہیں کر رہے کہ جی میں نے تمہارے اوپر امانت کا بوجھ اتارا تو تم تو جاہل ہو, تم نے اٹھا لیا. اللہ ایسا مذاق نہیں کر رہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم علم کا سہارا لیتے تو اس امانت میں ذرہ برابر خیانت نہیں کرتے اور بات کو سیدھی کرتے, اللہ رسول پہ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اے انسان, تو علم حاصل نہیں کرتا, امانت بھی اٹھا لیتا ہے, تو جاہل ہے, بڑا ظالم ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کل ہم سٹڈی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.